बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 3 जनवरी और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर, मिलिट्री कोर्ट्स के कागजात लीक हो गए हैं और लीक भी आर्मी चीफ के दफ्तर से हुए हैं। अब ये चोरी हुए हैं या जानबूझकर किसी अहलकार ने लीक किए हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होना अभी बाकी है। आपके सामने पूरी तफसील रखते हैं क्योंकि बहुत ही अहम ये कागजात हैं जिनको लीक किया गया है और ये अभी तक पब्लिक आय में ऑफिशियली मिलिट्री की तरफ से, DGISPR की तरफ से डिक्लेयर नहीं किए गए। क्योंकि ये डिक्लेयर नहीं किए गए तो फिर ये लीकेज है, चोरी है और अब देखते हैं कि इसके ऊपर आने वाले दिनों में कार्रवाई क्या होगी। पूरी तफसील बताते हैं इन कागजात के बारे में भी और इस लीकेज के बारे में भी। आपको पता है कि पिछले दिनों मिलिट्री कोर्ट्स में से लोगों को सजाएं दी गई। सबसे पहले तो आज से कई महीने पहले, अब तो मैं ये कहूँगा कि 20 लोगों को सजाएं दी गई थी और फिर उनको माफ़ी दी गई थी और 105 में से 20 लोगों को उनके घर भेज दिया गया था जब उन्होंने एक साल की तकरीबन कैद काट ली थी। ये तकरीबन मई के अवाइल की बात है। तो अब आप सोच सकते हैं कि कई महीने उस बात को गुजर गए हैं, लेकिन आज के दिन तक पाकिस्तान की फ़ौज ने ना ही मिलिट्री कोर्ट से रिलेटेड उनकी सज़ाओं का कोई फ़ैसला शेयर किया, ना ही उनकी माफ़ीनामे शेयर किए और ना ही मैं रिटन डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। उनकी वीडियोस तो शेयर की थी तब भी प्रोपेगेंडे के लिए, लेकिन कोई रिटन डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया और ना ही किसी किस्म की कोई और डॉक्यूमेंटेशन दी। फिर उसके पीछे 25 लोगों को और सजाएं दी गई, लेकिन अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, कोई फैसला पब्लिकली जारी करना तो दूर की बात, जो अदालती ज़रूरत थी कि इन लोगों के हाथों में फैसला थमाया जाता कि आपको ये सजाएं दी हैं और ये फैसले हैं, ताकि वो अगली अदालतों के अंदर जाकर अपनी कोई अपील कर सकें। ये पाकिस्तान में अपनी तरह का पहला वाक़या है कि जिसमें सज़ा सुना दी गई लेकिन उसका फ़ैसला नहीं दिया गया। फिर उसके पीछे डबल डाउन किया गया और 60 और लोगों को सज़ाएं सुनाई गई, लेकिन अभी तक उनके फैसले की कॉपी जो है वो ना उनको दी गई, ना मीडिया को, ना अदालतों में, ना वकीलों को। लोग मांग रहे हैं उन फैसलों की कॉपियां, लेकिन उनको अभी तक नहीं मिल रही। लेकिन इन्हीं हालात के अंदर एक ऐसा डॉक्यूमेंट लीक हुआ है जो पब्लिक आय के लिए था ही नहीं। वो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, इस पर बहस बाद में करते हैं। हुआ क्या है ये आपको पहले बता देते हैं। माफ़ीनामे इन लोगों के, जी हाँ, जो उन्होंने आर्मी चीफ के नाम लिखे, जाहिर है वो आर्मी चीफ के दफ्तर में पहुंचे, आर्मी चीफ की तरफ से उनको माफ़ी दी गई। ये बयानिया बताया गया कि जिन लोगों ने 2 साल के करीब अपनी कैद काट ली है, चंद महीने रह गए थे, उनको आर्मी चीफ ने माफ़ कर दिया। जब उनको माफ़ कर दिया तो उनको चंद महीने पहले रिलीज़ कर दिया गया। अब वो माफ़ी कितनी की गई, कितना रहम किया गया, नहीं किया गया, वो हमने पिछले व्लॉग में बहुत तफसील के साथ कवर कर लिया। मैं उसकी तरफ वापस नहीं जाऊंगा। आज मेरा मुद्दा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि एक ऐसे माफ़ीनामे जो आर्मी चीफ के नाम लिखे गए और उस पर उन्होंने अमल भी कर दिया, एग्जीक्यूट भी कर दिए, उसके बाद वो टाउट्स के सोशल मीडिया से किस तरीके से ट्वीट हो रहे हैं, जब तक कि आर्मी चीफ के ऑफिस का कोई बंदा उसमें इन्वॉल्व ना हो। हाँ, अगर वो आर्मी चीफ तक पहुंचे ही ना होते या आर्मी चीफ ने उन्हें कंसिडर ना किया होता और वो माफ़ीनामे जो हैं वो लीक हो जाते, तो आप कह सकते थे कि किसी और दफ्तर, किसी और डिपार्टमेंट, किसी और शाख में से वो लीक हुए और वहाँ के लोगों का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। लेकिन अब जो हालात हैं वो तो वाजे कर रहे हैं कि ये जो कागजात हैं ये आर्मी चीफ के दफ्तर तक पहुँचे और पहुंचने के बाद ये उनके सामने पुटअप किए गए, उन्होंने कंसिडर किए, उसके ऊपर फैसला सादर फरमाया और उसके बाद बहुत सारे लोग जो बेचारे तकरीबन 2-2 साल की जेल काट चुके थे, चंद महीने रहते थे, उनको माफ़ी देकर घरों को भेज दिया गया चंद महीने की। बाकी उनकी ज़िंदगी भले पूरी तबाह कर दी गई, एक खुद साख्ता किस्म का जुर्म उनका बना के। मैं इनको मुल्ज़मान नहीं बल्कि मग़वियान कहता हूँ। तो ये बेचारे मग़वी थे, इनको छोड़ दिया गया, चलें वो छूट गए, वो तो अच्छी बात हो गई। लेकिन अब ये समझ नहीं आती कि उस दफ्तर में से ये कागजात किसने लीक किए। इससे पहले याद कीजिए एक साइफर लीक हुआ था और कहा जाता था, हालांकि लीक करने जिनके पास वो पहुंचा था उन्होंने तो वाज़े कहा कि उन्हें मिलिट्री ज़राए से मिला। आज तक पाकिस्तान की मिलिट्री ने या रियासत पाकिस्तान ने आज तक अमेरिका में उनको सू नहीं किया।
اگر امریکہ میں ان کو سو کرتے تو وہ بالکل پابند ہوتے کہ عدالت میں آ کے اپنے تمام جو شواہد تھے وہ دکھاتے کہ انہیں یہ کاغذات کہاں سے ملے ہیں، اور اگر وہ کاغذات جھوٹ ہوتے تو ملینز آف ڈالرز ریاست پاکستان امریکہ میں جیت سکتی تھی، لیکن ریاست پاکستان نے سوائے زبانی جمع خرچ کے اور کچھ نہ کرنا چاہا۔ واپس آتے ہیں، اب آرمی چیف کا جو آفس ہے اس کے اندر یہ کاغذات پہنچے، معافی نامہ دیے گئے۔ اس کے بعد ہم نے اچانک دیکھا کہ ٹاؤٹس جو ہیں وہ انہی معافی ناموں کو ٹویٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ معافی نامے کیوں دیے گئے، کیسے دیے گئے، اس پہ بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ وہ معافی نامے جب آرمی چیف کے سامنے تھے، ایگزیکیوٹ بھی ہو گئے، تو کس نے ان ٹاؤٹس تک بھجوائے؟ کس نے سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی؟ کس نے آرمی آفس میں سے ان ڈاکومنٹس کو نکال کر میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کیے؟ اور یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے کہ اس سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کیے جس کے بارے میں آرمی چیف یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے، یہ شرپسندی ہے اور یہ جھوٹ پھیلاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آرمی چیف کی جو خواہشات ہیں اس کے بالکل برعکس یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو کہیں یہ آرمی چیف کو بدنام کرنے کے لیے سب کچھ تو نہیں کیا گیا؟ آرمی چیف کے آفس کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب کچھ تو نہیں؟ میں سے سوالات اٹھا رہا ہوں۔ اب آپ میں سے بہت ساروں نے میرے پیچھے پڑ جانا لاٹھی لے کے کہ آپ آرمی چیف کے دفاع میں آ گئے۔ نہیں، میں دفاع میں نہیں آیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو پھر اس میں آرمی چیف کی مرضی شامل ہے یا ان کی مرضی کے خلاف ان کے دفتر میں سے یہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اب جو سائفر کے کیس میں گلا پھاڑ کر اس بات کے اوپر انصاف مانگ رہے تھے، آج دیکھتے ہیں کہ سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کی خلاف ورزی کے اوپر یہاں پر کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ فیصلے لیک نہیں ہوئے جو ہونے چاہیے تھے، لیک تو وہ بھی نہیں، وہ تو جاری ہونے چاہیے تھے، لیکن فیصلے نہ جاری ہوئے نہ لیک ہوئے، معافی نامے جو ہے وہ لیک کیے گئے۔ اس سے بڑا پروپیگنڈا کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی تب جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے ابھی تک آفیشلی ان معافی ناموں کو جاری نہیں کیا۔ اگر کرنا تھا، مقصود تھا، تو آفیشلی آپ انہیں میڈیا کو جاری کرتے، پوری عوام کو جاری کرتے، تاکہ عوام پڑھ سکتی اور پتہ چلتا کہ یو اون اٹ، آپ ان ڈاکومنٹس کو اون کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان معافی ناموں کی طرف۔ اب معافی نامے جو ہیں وہ کل ہی ایک عابد زبیری صاحب بہت بڑے پاکستان کے وکیل ہیں، وہ اس کے اوپر سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، بہت ہی ایک مایہ ناز وکیل ہیں، اچھے انسان ہیں۔ عابد زبیری صاحب کل فرما رہے تھے کہ رحم کی اپیل صرف اور صرف پاکستان کے آئین کے مطابق صدر پاکستان کو کی جا سکتی ہے، اور پوری دنیا میں بھی تقریباً ایسا ہی ہے، امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے۔ اور جو رحم کی اپیل ہوتی ہے، مطلب کہ سزا کی معافی کی اپیل، وہ صدر پاکستان کنسیڈر کر سکتے ہیں یا ریجیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے نیچے جتنے بھی فورم ہیں وہ رحم کی اپیل نہیں سن سکتے۔ ان کے سامنے سزا کو معطل مطلب کہ ختم کرنے کی اپیل ہوتی ہے۔ ان کے سامنے آپ مقدمہ لڑتے ہیں، جیسے سیشن کورٹ سے آپ کو کوئی سزا ہوتی ہے تو آپ اوپر ہائی کورٹ جاتے ہیں، ہائی کورٹ سے ہوتی ہے تو سپریم کورٹ جاتے ہیں۔ آپ رحم کی اپیل نہیں کرتے، آپ اپنا مقدمہ لڑتے ہیں۔ اس مقدمے میں یا تو آپ کی سزا برقرار رہتی ہے اگر لگتا ہے کہ نیچے والے فورم نے درست فیصلہ کیا ہے، اور اگر سزا برقرار نہ رہ سکے تو عدالت سمجھتی ہے کہ نیچے فیصلہ درست نہیں کیا، تو نیچے والے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے، غلط قرار دے دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے عابد زبیری کہتے ہیں کہ اگر آرمی چیف کے سامنے کوئی اپیلیں آئی تھیں تو وہ نیچے والی عدالت کے فیصلے کو ختم کر سکتے تھے یا برقرار رکھ سکتے تھے۔ یہ رحم اور معافی کا تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ تو صدر پاکستان کے پاس ہے۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف نے ان 20 لوگوں کو جو ملزمان تھے ان کو مجرمان بھی بنا دیا، مین ان کی 2 سال کی سزا کو سزا بھی مان لیا اور معافی بھی دے دی؟ یہ تو ان کا اختیار ہی نہیں تھا۔ ویسے تو سب کچھ ہی ان کے اختیار میں ہے، لیکن یہاں آئین اور قانون کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اختیار تو صرف اور صرف صدر پاکستان کا تھا، انہوں نے کیسے استعمال کر لیا؟ ایک بات تو یہ۔ دوسری، اب سوشل میڈیا جسے ہم فتنہ کہتے ہیں، اس پر یہ تمام ڈاکومنٹس لیک کر کے ان لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیے باہر تو ہیرو بنتے ہیں اور اندر معافی نامے جمع کرواتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی سمارٹ موو کی ہے ان لوگوں نے۔ اگر انہیں بدقسمتی سے جبری طور پر ان سے معافی نامے لکھوائے گئے ہیں تو ٹھیک کیا لکھ کر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری نظر میں تو یہ بیچارے ملزمان نہیں تھے، یہ مغویان تھے، بالکل اس طریقے سے جیسے طالبان کے مغوی تھے کرنل خالد۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جو طالبان نے ان کو بیان دینے کو کہا تھا، انہوں نے بندوق کی نالی کے آگے وہ بیان دے دیا تھا،
اور درست کیا تھا. میں نے تب بھی ان کو سپورٹ کیا تھا, اپنے بچوں کو یتیم ہونے سے بچایا تھا, اور اس کے بعد افواج نے اور علاقے کے عمائدین نے طالبان کے ساتھ گفت و شنید کر کے ان کو رہا کروا لیا تھا. آج وہ زندہ ہیں, اپنے بچوں کے سر پر سلامت ہیں. ٹھیک کیا تھا انہوں نے. اسی طریقے سے یاد کیجئے اسحاق ڈار بھی ایک بڑا لمبا چوڑا بیان دے کر گئے تھے. آج انہی کو ہم نے ایئر فورس ون پر بٹھا کر لا کر ہم نے ان کو پرانے جنرل صاحب کے کیے ہوئے کاموں کو غلط قرار دیا ہے, اور نئے جنرل صاحب نے انہیں ڈپٹی وزیر اعظم بنایا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے ان میں سے بھی جو معافی نامے لکھنے والے ہیں ان کی بھی قسمت جاگے, اور کل کو کوئی نئے آنے والے جنرل صاحب جو ہیں, اگر عوام کی ووٹ کی طاقت یہاں کبھی ہم نے نہیں بھی چلنے دینی, تو ہو سکتا ہے کوئی نئے آنے والے جنرل صاحب جو ہیں وہ پرانے جنرل صاحب کے کاموں کو سائڈ پر پھینکیں اور ان کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیں. چلیں, بہرحال یہ جو نعرے لگائے جا رہے ہیں اب ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر کہ یہ باہر ہیرو بنتے ہیں, تو اس کا سوال یہ بھی ہے کہ اگر آپ میں ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی توڑ پاتے تو تب بات تھی کہ آپ نے ان پر ظلم کیا, آپ نے زیادتی کی, آپ نے انہیں قید میں رکھا, اپنی مرضی کی سزائیں دیں. لیکن جیسے ہی وہ جیل سے باہر آئے انہوں نے دوبارہ سے عمران خان کے نعرے لگائے, بھلے زبردستی ان سے معافی نامے بھی کیوں نہ لکھوا لیے گئے ہوں. لیکن میں آخر پر امید کرتا ہوں کہ آرمی چیف کے آفس سے یہ جو تمام چیزیں لیک کی گئی ہیں, کیونکہ ابھی تک ان کی آفیشل اونرشپ کہیں پر نہیں ہے, اس کے اوپر کارروائی ہوگی اور اس کے اوپر تمام ایسے لوگ جو اس کے اندر لیکیج کے اندر ملوث ہوں گے انہیں قرار واقعی سزائیں دی جائیں گی. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں, اور وہ بھی اسی میں سے نکلتی ہے کہ ایک طرف یہ معافی نامے اور کہا گیا کہ ان کو معاف کر دیا گیا ہے, دوسری طرف فوری طور پر منہ منیب اور دوسرے جو آج کل ان آفیشیل اسپوکس پرسنز ہیں ان سے ٹویٹ کروائے گئے. منا منیب فاروق, اس کے ساتھ کامران شاہد, اس کے ساتھ طلعت حسین اور بہت سارے دوسرے لوگوں نے ٹویٹ شروع کر دیے. کسی نے کہا کہ یہ جو معافی ہے یہ صرف عام لوگوں کو دی ہے, 20 لوگوں کو, ماسٹر مائنڈ کو معافی نہیں ملے گی, کسی اور کو معافی نہیں ملے گی. حالانکہ عابد زبیری سپریم کورٹ کے سابق جو پریزیڈنٹ ہیں وہ یہ بتا چکے کہ رحم کی اپیل صرف صدر سن سکتا ہے, آرمی چیف کے پاس معافی کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں. لیکن آگے چلتے ہیں, ان لوگوں کو اتارا گیا. نصر اللہ ملک, چھوٹے لیول کے لفافے بھی جیسے نصر اللہ ملک صاحب ہیں ان کو بھی اتارا گیا مارکیٹ کے اندر, اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ معافی صرف عام لوگوں کو ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ عمران خان کو بنی گالا کی بالکل کوئی آفر نہیں کی گئی, سب کچھ جھوٹ ہے. اگر یہ سب کچھ جھوٹ ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ رانا ثناء اللہ ٹیلی ویژن پر آ کر کیوں کہتے ہیں آپ نے اڈیالہ جیل نہیں رہنا, مت رہیے, اپنے گھر چلے جائیے, ہمیں 5 سال حکومت کرنے دیجیے. آپ کو لگتا ہے کہ رانا ثناء اللہ یہ خود سے کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال اب ہم نے ایک اور قوم سے جھوٹ بولا ہے, جیسا کہ ہم نے اور بہت سارے بولے ہیں. تو یہ جھوٹ بولا ہے کہ کوئی ایسی آفر عمران خان کو ہم نے نہیں دی, وہ بس پاکستان تحریک انصاف خود سے غلط بیانی کر رہی ہے اور اس کے لیے ٹاؤٹس کو استعمال کیا گیا ہے اور اس طرح کے ٹویٹس کروائے گئے ہیں تاکہ ایک پورا ماحول بنایا جائے کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے, یہ صرف سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں, جن کو سیاسی جماعت کہا جا رہا ہے. نون لیگ اور دوسرے تمام لوگ, وہ بیچارے صبح جب ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں تو وہ ٹوتھ پیسٹ پوچھ کر خریدتے ہیں کہ آج کل لوگوں نے کچھ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے, تو کیا ہمارے اوپر فرض تو نہیں ہے کہ ہم نے وہی والی ٹوتھ پیسٹ کرنی ہے؟ اپنی مرضی کی ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بیچارے اپنی مرضی سے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کریں گے. یہ بھی ایک اچھا لطیفہ ہے. بہرحال شہباز شریف صاحب نے بھی کچھ بات چیت کی ہے جی, انہوں نے بھی باہر بیٹھے لوگوں پر تنقید کی ہے شہباز شریف نے, اور کہا ہے کہ جو باہر بیٹھے سوشل میڈیا پر, یہ سوشل میڈیا کو پہلے آرمی چیف تو آپ کے سامنے ہم آپ کو بتا چکے کہ فتنہ کہتے ہیں, انتشاری ٹولہ کہتے ہیں, شر پسند کہتے ہیں, اس کو جھوٹ کی مشین کہتے ہیں, اور پھر انہی کے آفس میں سے ڈاکومنٹس کسی نے لیک کر دیے ہیں اسی سوشل میڈیا کے اوپر. اب آگے شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ بیرونی جو شر پسند ہیں اور باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی سوشل میڈیا کے تھرو جھوٹ پھیلا رہے ہیں, اور وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے. یہ شہباز شریف کی نئی آج کی سٹیٹمنٹ ہے. اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اگر کوئی جھوٹ پھیلاتا ہے تو وہ چیلنج کیسے, آپ اسے کاؤنٹر کریں اور سچ پھیلا دیں. فار ایگزامپل آپ میرے بارے میں کوئی بات کریں تو میں اس کا جواب دوں گا اور کاؤنٹر کروں گا اس آپ کے جھوٹ کو, اگر وہ جھوٹ ہے, اور اپنا سچ آپ کے سامنے رکھوں گا اور عوام فیصلہ کرے گی سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. تو میں حیران ہوں
کہ نہ ہی کبھی حکومت ایکٹیولی یہ جو باہر بیٹھے پاکستانی سوالات پوچھتے ہیں ان کا جواب دیتے ہیں، نہ ہی اب ڈی جی ISPR ٹویٹ کرتے ہیں۔ اب اگر ٹویٹ یا ایکس یا ٹویٹر جو ہے وہ شرپسند جگہ ہے تو پھر یہ ڈاکومنٹس کیوں لیک کیے گئے؟ پہلا سوال۔ اگر شرپسند نہیں ہے، صرف لوگ اس کو شرپسندی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جھوٹ اس کے اوپر پھیلاتے ہیں، تو ڈی جی ISPR جو ہیں وہ خود ٹویٹ کرنا ہی چھوڑ گئے ہیں۔ ان کو تو چاہیے کہ وہ ایکٹیولی وہاں پر سچ بولیں اور زیادہ بولیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے، بجائے کہ وہ اس میڈیم کو ہی چھوڑ دیں اور شرپسندوں کے ہاتھ میں وہ دے دیں۔ تو اب یہ جو باہر بیٹھ کر الزام ہے نا کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، بیرونی سازش ہے، بیرونی ہاتھ ملوث ہیں، حامد میر صاحب نے اس کے بارے میں جنرل ضیاء الحق کی ایک آڈیو سنوائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے اس کے خیالات کبھی نہیں بدلتے۔ کل کا ڈکٹیٹر بھی اگر کوئی آواز اٹھاتا تھا تو اوورسیز پاکستانیوں کو کل بھی کیا کہتے تھے ڈکٹیٹر، آج بھی وہی چیزیں کہتے ہیں۔ اصل مسئلہ اوورسیز پاکستانیوں سے نہیں ہے، باہر بیٹھے سوشل میڈیا کے اوپر اٹھنے والی آوازوں سے نہیں ہے، اصل مسئلہ اس سچ سے ہے جو وہ بولتے ہیں۔ وہ کانوں کو برا لگتا ہے کیونکہ اس میں تنقید ہوتی ہے، ہمارا اعمال نامہ ہمیں دکھایا جاتا ہے، شیشہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہم کتنے بھیانک ہو گئے ہیں۔ تو کل ضیاء الحق کیا کہتے تھے یہ حامد میر صاحب نے سنوایا، یہ ذرا سنیے۔ جو آج بھی وہی کچھ بعین وہی کچھ کہا جاتا ہے، ذرا سنیں۔ میں نے ملک کے آئینی اور سیاسی نظام کے لیے ایک لائحہ عمل پیش کی، لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے بعض عناصر نے ملک میں گڑبڑ پھیلانے کی کوشش کی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ان کے غیر ملکی آقا بروقت ان کی حمایت پر بول پڑے اور یوں سارے منصوبے کی قلعی کھل گئی۔ ان کے ان منفی عزائم کا اظہار ان خطوط سے بھی ہوتا ہے جو بیرون ملک سے انہیں لکھے جا رہے ہیں، اور ان قراردادوں سے بھی جو وہ آج کل اپنے مخصوص حلقوں میں منظور کرتے پھر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو دیار غیر میں بیٹھے ملک کی سلامتی کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں اور بیرونی طاقتوں کے بل بوتے پر پاکستان میں افراتفری پھیلانا چاہتے۔ کچھ وہ ہیں جو بیرون ملک جا کر اپنے ہی ملک کے خلاف زہر اگلنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے اور یوں مملکت کی جڑیں کھوکھلی کرتے۔ حکومت کسی کو تنقید کے نام قومی سالمیت اور ملک کی سلامتی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ سن لیا آپ نے، یہ کل ضیاء الحق کہتے تھے، لیکن دیکھیے آج وہی کچھ ہمارے موجودہ آرمی چیف بھی اور شہباز شریف بھی کہتے ہیں، کوئی فرق بات نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کچھ نہیں بدلا، حالانکہ اس زمانے میں ظاہر ہے اوورسیز پاکستانی جو تھے وہ اخبار لکھ سکتے تھے، کالم لکھ سکتے تھے، خط لکھ سکتے تھے، کسی مجمع میں اکٹھے ہو کر تقریر کر سکتے تھے، سوشل میڈیا تو تب تھا نہیں۔ تو مسئلہ وہی ہے، لوگ بھی وہی ہیں اوورسیز، اور اس طرف ہماری ذہنیت بھی وہی ہے۔ تو جب آپ ظلم کے خلاف بات کریں گے، جب آپ جھوٹ کو آشکار کریں گے تو یہاں پر لوگوں کو مسئلہ ہوگا۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی اعتراض کر دیا ہے آرمی چیف کے معافی کے فیصلے پہ۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جی ہاں، آج مریم نواز صاحبہ کی جو آفیشل سپوکس پرسن ہے، مین پنجاب کی انفارمیشن منسٹر جو ہیں، وہ آج میدان میں اتری اور انہوں نے کہا کہ اگر بلوائیوں کو اس طریقے سے آپ معاف کریں گے تو یہ غلط ہے، آئی ایم سوری۔ پھر تو پاکستان کے اندر 9 مئی ہوتا رہے گا۔ یہاں انہوں نے اگلا جملہ بہت خوبصورت کہا، انہوں نے کہا کہ اگر 9 مئی سے بچنا ہے تو فریق ثانی کو سوچنا پڑے گا۔ فریق اول کون ہے؟ پی ٹی آئی، جن کو معافیاں دی گئیں، جن کو بلوائی کہا گیا، اور فریق ثانی کون ہے؟ ظاہر ہے فوج، جنہوں نے معافی دی۔ تو پھر ہم کون ہیں بیچ میں؟ مین عظما بی بی اور مریم صاحبہ، خواہ۔ تو آج پہلے تو عظما بخاری کی پریس کانفرنس میں اپنی اوقات کو، سیاسی اوقات کی بات کر رہا ہوں، یہ تسلیم کر لیا گیا کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ہم تو آپ کی اور تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ تو فریق اول بلوائی، تحریک انصاف، اور فریق ثانی فوج، اور ہم بیچ میں خواہ بات کر رہے ہیں۔ تو ایک تو اپنی سیاسی اوقات کو آج سمجھ لیا گیا اور ساتھ اعتراض کیا گیا کہ یہ جو آپ نے کیا ہے یہ نہ کریں۔ ظاہر ہے یہ عظما بخاری وزیر ہیں انفارمیشن کی اور چیف منسٹر جو ہیں وہ مریم نواز ہیں، تو یہ مریم نواز ہی اعتراض کر رہی ہیں آرمی چیف کے فیصلے پر، لیکن اعتراض بڑی منتوں ترلوں کے ساتھ، اس میں گزارش کی ہے، لفظ گزارش استعمال کیا ہے کہ آپ ہماری گزارش سن لیں۔ منتیں، ترلے، جیسے ٹھوڑی کو ہاتھ لگا کے ترلا نہیں کرتے، اس طریقے سے ترلے کر رہے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں، انہیں سخت ترین سزائیں دیں۔ اگر آپ نے انہیں سزا نہ دی تو ملک کے اندر بہت انتشار ہو جائے گا، مطلب
مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا مکمل بیڑا غرق کریں اور پاکستان کا بھی, تاکہ جی ایس پی پلس اور دوسری چیزوں پر مکمل پابندی لگے. آپ ملٹری کورٹس کو دبا کر استعمال کریں اور ان لوگوں کو سزائے موت ہی دے دیں. یہ اب مریم نواز صاحبہ کا جو ہے وہ عظمیٰ بخاری کے تھرو, اپنی وزیر کے تھرو جو پیغام ہے پاک فوج کے نام, پاکستان آرمی کے چیف کے نام, کہ آپ نے یہ جو معافی دی ہے یہ بہت غلط کیا ہے. اس طریقے سے تو آئی ایم سوری انہوں نے کہا ہے. یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے. اور بھی خبریں تھیں لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. صبح آپ کے سامنے رکھیں گے کچھ ڈیٹا بھی, ہوش ربا قسم کا ڈیٹا ہے کہ کس طریقے سے اب جرائم کی شرح جو ہے ان کے اندر تیزی آ رہی ہے اور پاکستان کس طرف جا رہا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.